बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। हम पाकिस्तान में अमन आमा के हवाले से हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस अमन को हमेशा सबूताज करना चाहते हैं और कहते हैं हम सियासी लोग हैं। कहाँ की सियासत, कहाँ के नजरियात? क्या नजरियात ये सिखाते हैं कि मुल्क के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों के रास्ते बंद कर दें और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुश्किल में डाल दें? नहीं, अब रियासत ने फैसला कर लिया है कि वो हार्ड रियासत के तौर पे बिहेव करेगी। उसमें हमारे वजीर दफा ने बारहा इसका तस्करा किया। ख्वाजा आसिफ के बारे में चाहे आप जो मर्जी बात कर लें, लेकिन आजकल वो बड़ी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। देखने में ये आया है, इंफॉर्मेशन ये है कि जब दोहा मज़ाकरात शुरू हुए तो उसमें धमकी अमेज रवैया अख्तियार किया जो अफगानी वजीर थे। उन्होंने कहा कि जंगबंदी करें वरना हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब वहां से उठ गए। उन्होंने कहा पहले आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें फिर हम बात करेंगे। तो फिर वो आए बाएं शाएं उन्होंने सिग्नेचर्स भी किए। तो क्या अब हम वाकईतन पुरअमन मुल्क बनने जा रहे हैं? क्या अब मसलहतें जो हैं वो हम पसे पुश्त फेंक देंगे? क्या हम मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक और जिस नजरियात के मुताबिक पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था अब उन पे अमल दरामद होने जा रहा है? यकीनन मुझे इस बात पे यकीन मुहकम है। बेशक शरारती जहन शरारतें करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। आज इन मौज़ूआत पे बात करते हुए हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे KPK में दहशतगर्दी के हवाले से और वहाँ की जो नौमौलूद हुकूमत है जो कि अभी सिर्फ वज़ीर आला ने हल्फ उठाया है और हुकूमत पूरी वजूद में नहीं आई। इसकी वजह क्या है? क्यों इतना डिले हो रहा है? क्या जानबूझकर ये इमरजेंसी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि वहाँ अमन आमा की हालत ख़राब हो? यकीनन इस पे भी बात करेंगे। मेरे साथ आज इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, जनाब अमीन ज़की साहब, फाउंडर मेंबर हैं PTI के, और इनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यकीनन ये नज़रियाती शख्सियत हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनकी रिस्पेक्ट है और PTI के हवाले से सवालात उठते रहेंगे क्योंकि इस जमात की तख्लीक में इनका बहुत अमल दखल है। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी साहब, माहिर सियासियात हैं। इनसे भी आज इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में आप। प्रोफेसर साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। मुझे बताइए कि इस वक्त KPK की जो सिचुएशन है, आप देखें हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, फ़लस्तीन के ऊपर एक अमन मुआहदा होता है। बेशक कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि इजराइल अपनी हरदर्मी पे है, लेकिन इसके बावजूद हमने अमन कायम करने के लिए वहाँ पे बेहद कोशिशें जो हुई उसमें हिस्सा डाला पाकिस्तान ने। तो उसका नतीजा अब क्या निकलता है आगे? जब नतीजा निकलेगा, अगर अच्छा होगा तो हम इसको वेलकम करेंगे, अगर नहीं बेहतर होगा तो इसके ऊपर तनकीद करेंगे। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात से है कि जो हमारे बस में है, KPK में सबको इल्म है कि बड़ा नाजुक वहाँ पे मरहला है, वहाँ पे दहशतगर्दी है और टेररिस्ट जो हैं वो पंजे गाड़े हुए हैं और उनसे हमने सूबे के अमन आमा को बहाल करने में उनके पंजों को जो है वो निकालना है, बल्कि काटना है। तो बजाय इसके कि वहाँ की हुकूमत जो एक शरारत के तहत बदली गई वो अब रियासत के साथ चलने का आगाज़ करे, वो उसके बावजूद हटदर्मी पे उतरे हुए हैं। मुझे बताइए ये क्यों ऐसा हो रहा है? जानबूझ के PTI ऐसा कर रही है या सुहेल अफरीदी किसी एजेंडे पे है? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए जी, जो मामलात हैं वफाक के और सूबे के,
کوئی کسی ایک صوبے کا یا کسی بھی اگر مرکز میں اختلافات ہیں تو وہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، اور کسی بھی صورت میں خوشحالی تو بعد کی بات ہے، ترقی تو بعد کی بات ہے، امن عامہ کے جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور جو گمبھیر صورتحال بن گئی ہے، دوسری سیاست بھی اس میں انوالو ہو گئی ہے، اور یہاں تک کہ انڈیا کی انوالومنٹ بھی جو ہے اس میں شامل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد تو مطلب ہے کہ بات کافی خراب ہو گئی ہے نا جی۔ لیکن جب آپ کہیں بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے کہیں، تو وہی مکالمہ جو ہے وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور بڑا ہی ایک اچھا معاملہ بنے کہ اگر جو کہ نہیں، یہاں مکالمے کی بات کہاں ہونی ہے جی، یہاں آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں اور ہمیں لیس کیا جائے اسلحے سے جدید، تو جب وہ دی جاتی ہیں وہ واپس کر دی جاتی ہیں، دہشت گردی، اور پھر کابینہ جو ہے وہ فارم نہیں کی جاتی۔ اب مجھے بتائیں بات چیت کیا ہوگی کہ آپ اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آتے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں دیکھیے جی، یہ تو ایک جو دماغ کی سوچ ہے اور ایک حب الوطنی کا جو جذبہ ہے، وہ تو پہلی شرط ہے، اور کیا ہے کسی پارٹی سے تعلق ہو، لیکن جو محبت وطن سے ہے وہ پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ وطن کی محبت کا سرشار ہو کر آگے چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے، وہ حالات تو ایسے ہیں کہ کوئی کسی طریقے سے گفتگو کا آغاز ہونا بھی مشکل ہے، اور یہ اتنی صورتحال خراب ہو جائے گی کہ یہ کسی کے سنبھالنے سے پھر نہیں سنبھلے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس کا بہت زیادہ نقصان ہو۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو نئی گورنمنٹ بنی ہے کے پی کے میں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ وفاق کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے، پاکستان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے لوگوں کے جو ان کی پارٹی کے جو ان کی انٹرسٹ ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا پیچھے رکھیں، اور ان کو کریں ضرور، اپنے پارٹی کے جو ان کے آبجیکٹ ہیں ان کو وہ ضرور اچیو کریں، لیکن پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اور مقدم ہے۔ اس طرف جب تک نہیں آئیں گے کوئی کام سلسلہ آگے ٹھیک بہتر نہیں ہوگا اور حالات زیادہ خراب ہوں گے۔ اچھا، نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قیادت ہے اس وقت تحریک انصاف کی، یہ پاکستان کو مقدم نہیں سمجھ رہی؟ بات یہ ہے جی کہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو بات ابھی نئے ہیں نا جی، اب نئی باتیں ہیں۔ جب نئی دلہن ہوتی ہے تو ناز نخرہ تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن دولہا کا بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ان کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور پہلے پاکستان کی بات کرنی پڑے گی، اور تبھی بہتر معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، امین ذکی صاحب، سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک ہے جی، بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب کیا احسان کر کے یہ بات تسلیم کی جائے گی؟ اب مجھے بتائیں، ہر وقت صوبائی عصبیت کی باتیں کرنا، ہر وقت دشنام ترازی کرنا، ہر وقت اپنے لیڈر کے بارے میں یہ کہنا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، اور پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کابینہ فارم اس لیے نہیں ہو رہی کہ مراد سعید، علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی میں کنسنسس نہیں ہو پا رہا وزراء کی تشکیل کے اوپر، اور پھر ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی۔ بھئی 4 وزیر اناؤنس کر کے ان سے حلف لینے کے بعد بھی تو عمران خان سے ملا جا سکتا ہے باقی کمینہ کو بنانے کے لیے۔ تو آپ اس میں کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کا معاملہ ہے اور جماعت بڑی محنت سے بنتی ہے، اب اس جماعت کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مہربانی جواد صاحب، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا، دیکھیں تالی جو ہوتی ہے دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ جس دن یہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اور ریزائن علی امین گنڈاپور صاحب نے ریزائن دیا، اور اس نے 2 دفعہ دیا ریزائن، اور گورنر ہاؤس سے یہ میسج آ رہا تھا کہ ابھی مجھے ملا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک شروعات ہوتی ہیں نا، پھر دوسری طرف سے بھی ایک ریئیکشن آ رہا تھا، 4-5 روز صرف اس کے ریزگنیشن کو لگا دیے ایکسیپٹ کرنے میں گورنر صاحب نے،، اور گورنر صاحب وہاں سے کے پی سے سندھ چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر 2 دفعہ ریزائن دی، 2 دفعہ ریزائن دی، اور پھر 2 دفعہ ریزائن دی۔ اور پھر 2 دفعہ ریزائن دی، اور پھر 2 دفعہ ریزائن دی۔ اور گورنر صاحب وہاں سے کے پی سے سندھ چلے گئے۔
اور میں آیا ہوں اور میں جاؤں گا، میں ایکسیپٹ کروں گا، پھر میں بتاؤں گا. اس دوران مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنے سی ایم کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرا دیے، اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے. اچھا وہ بھی ٹھیک تھا کہ جمہوری رائٹ ہے سب کا کہ وہ جمع کروائیں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کا ریزگنیشن جو ہے وہ 5-6 روز، جب وہ ریزائن کر دیا جاتا ہے تو وہ ریزائن ہو جاتا ہے. تو خیر یہ پہلے یہ روڑے اٹکائے گئے. نون لیگ کے منسٹروں نے آ کے بڑی بڑی باتیں کی کہ یہ نامینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں، ابھی تو ریزائن اس کا ایکسیپٹ نہیں ہوا. تو اس طرح کی جب آپ روڑے اٹکائیں گے تو آگے سے وہ نوجوان ہیں، ظاہر وہ اس طرح کا اس سے زیادہ ریئیکشن پھر آتا ہے. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ ہمیں پاکستان کو پہلے دیکھنا ہے. اچھا نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب حلف لے لیا، یہ میں نے بات اس لیے آرام سے میں آپ یہ کہہ رہا ہوں نا، نہیں سنیں، جب حلف لے لیا ایز اے چیف منسٹر، اب کون سا امر مانے چلیں؟ وہ تو گورنر تھا مخالف، چلیں جی نون لیگ والے مخالف ہیں، وہ ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے. اب یہ اپنے وزراء کی راہ میں روڑے ان کے کون اٹکا رہا ہے؟ وہ ذرا بتائیں. وہاں نون لیگ ہے، وہاں پیپلز پارٹی ہے، وہاں گورنر صاحب تو نہیں ان کو کہہ رہے کہ جی اپنے وزراء مت تشکیل دیں اپنی کابینہ. نہیں وہ صحیح بات، یہ ذرا بتائیں آپ. یہ نواز شریف صاحب جب جیل کے اندر تھے نا تو جتھے جاتے تھے ملنے انہیں نا، پورے گروپ 40 50 لوگوں کے کہ ہم نے یہ مشورہ کرنا ہے. اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو کوئی نہیں روکتا تھا کہ جتنے مرضی لوگ جائیں، گھر سے کھانے آ رہے ہیں. اور سر اسی یہ بھی دیکھا ہے کہ جڑے جاندے سن اتنے اریسٹ بھی ہو جاندے سن. تو میری بات سنیں نا، باپ کے سامنے بیٹی کو اریسٹ کر لیا، تو یہاں بھی بیوی اس کی وہاں پہ بیچارے کی اپنا نواز شریف کی وہ تصویریں شائع کی گئی. مجھے ایک عمران خان کی تصویر شائع کر کے دکھا دیں جس میں وہ شرمندگی کا باعث ہو. وہ تصویریں شائع کی گئیں جس میں توہین ہوتی ہے انسان. میری بات اب میرے سر لیکن گل تک صحیح کرو نا. پھر میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ مطلب یہ اس وقت اب یہ 5-6 لوگوں کو جانے کی اجازت ہے. وہ بندہ جو ایک ینگ لڑکا ہے اور تجربہ کار ہے، پچھلے 18 سال سے وہ تحریک انصاف میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے، پھر اس نے پالیٹکس سیکھی ہے. وہ جب ایک ریکویسٹ کر رہا ہے بار بار کہ میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے، میں مل کے میں نے ان سے کچھ ایڈوائز لینی ہے اپنی، جو میں نے منسٹر بنانے، اپنی پارلیمنٹ بنانی ہے میں نے اپنی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو، اور پھر اب آج کورٹ نے بھی اجازت دی کہ بھی یہ جائیں. پھر وہ ہماری دوسری لیڈرشپ بھی تھی، سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ سارے، تو لیکن انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر جب ملنے کی، پہلے تو ان کی گاڑیاں باہر بہت دور تک کی گاڑی ان کی روک لی چیف منسٹر کی، وہ پیدل ہی وہاں سے سارے گئے آگے، وہ بھی کوئی بات نہیں چلے، حالانکہ وہ زیادتی ہے. ٹھیک. تو وہ وہاں پہ گئے، انہیں نہیں ملی اجازت، پھر وہ بیٹھ گئے، دھرنا دے دیا انہوں نے. دھرنا بھی انہوں نے تھوڑی دیر دیا. نہیں ملاقات تو کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ملاقات ہونا نہیں چاہیے. تو ملاقات تو ہونی چاہیے تھی نا، تاکہ وہ آج وہ کر لیتا، بات کر لیتے. اگر پھر بھی وہ اپنی کیبنٹ نہیں بناتے تو پھر ایک اعتراض بنتا تھا. جبکہ وہ بار بار سہیل افریدی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیڈر سے مل کر، کیا جب نامینیشن ہوئی تھی سہیل افریدی کی تو کیا خان نے اس کو بلا کے نامینیشن کی تھی؟ کس کو؟ سہیل افریدی کو. نہیں، سہیل افریدی کو بلا کے انہوں نے کیوں نامینیشن کری؟ ایک بات. دوسری یہ آپ ذرا مجھے بات سن لینا، اب کسی کے ذریعے کہا تھا نا، نہیں کسی کے ذریعے، اب بھی کسی کے ذریعے سلمان اکرم راجہ ان کے وکلا جاتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ فلاں فلاں بندے کو وزیر بنا دیں. ان سے ملنا کیا مطلب؟ وہ سہیل افریدی چلیں یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ ہاں ملنا چاہیے، لیکن اگر یہ اچھا اب سہیل افریدی باہر تھے نا، وہ جیل نہیں گئے، کسی کو کہا کہ ان کو بنا دو سی ایم. اب سہیل افریدی کو کہنا ہے اس نے کہ فلاں فلاں کو بنا دو، وہ تو نہیں آئے جیل میں ملنے جن کو منسٹر بنانا ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو سلمان اکرم راجہ کو بتا دیں. سلمان اکرم راجہ کو بھی بتا دیں، لیکن ایک وزیر اعلیٰ بنا ہے، بڑی سیٹ ہے، وہ ایک اے پی کا نمبر 1 مطلب ایک وزیر اعلیٰ ہے، تو اس کو. اور سر سانو پتا ہے جس دن وزیر اعلیٰ دی ملاقات ہونی ہے، لو جی لکھ لینا تسی پروفیسر صاحب، جس دن ملاقات ہونی ہے اس دن احتجاج کی ڈیٹ آنی ہے. جس دن ملاقات ہونی ہے
اس نے یہ پاکستان میں امن رہنے نہیں دینا چاہتی یہ جماعت. نہیں احتجاج تو ہر پارٹی سیاسی سرکار احتجاج کو جمہوری حق کوئی اگے جالن دیو ملک نو یار پازیٹیولی کرنا چاہیے. صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ جب پہلے بھی ان کی وہاں پر حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اب بھی حکومت پی ٹی آئی کی بننی ہے، تو ظاہر ہے وہ منسٹر تو چند گنے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. اس پہ اتنا کھیل چاہے نئے بنا لیں، جتنے مرضی بنائیں جی. یہ کھیل کھیلنا لفظ اچھا بولا آپ جی، جو اس میں کوئی کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کس کون بندہ ہمارا کس کو ہم نے بنانا ہے. جب گنڈا پور صاحب کو ہٹانا تھا تو یہ تو تبھی چیزیں طے ہو گئی تھی جی، کون بندہ آگے آئے گا اور کون بندہ پیچھے رہے گا. ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا چلیں، میں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے جی، ملاقات تو ہو جائے گی اور ان کا حق بھی ہے کہ ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے سر کہ وزیر مملکت جو ہیں ثقافت کی، آج ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ان کو کہا کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان نے کہ میکنزم بنائیے ملاقات کا. انہوں نے ہدایت دے دی ہے کہ بھائی ان کا یہ ملاقات تو ہو جائے گی اور ڈیفینیٹلی ہو جائے گی، آج نہیں تو صبح ہو جائے گی. لیکن مقصد یہ ہے کہ صوبے کو چلانا، نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں، لوگوں کے انٹرسٹ کیا ہیں، کہ امن عامہ کے معاملات کیا ہیں، افغانستان کی سرحد پر کیا ہو رہا ہے. بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں سر. ہاں اچھا، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پروفیسر صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کو اپیکس کمیٹی میں اگر چلے جاتے یہ افریدی صاحب تو کیا قیامت آ جاتی؟ نہیں، پاکستان کے لیے جانا تھا نا سر جی، اپنے آپ کو ایز اے چیف منسٹر. سر جی پاکستان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. یہ تو معمولی بات ہے. وہ ان کو خدانہ خواستہ کو غلط جگہ تھوڑی جا رہے تھے. وہاں جائیں، اپنا موقف بیان کریں، پاکستان کے بارے میں کھلے دل سے بات کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یقین کیجئے جو چھوٹی انا ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک، اچھا یہ بھی ذرا بتا دیجئے. جی، جو انا ہے وہ ویسے خراب چیز ہوتی ہے، لیکن انا کسی بڑے مقصد کے لیے رکھیے. جیسے قائد اعظم نے انا بنائی کہ میں نے پاکستان بنانا ہے، انہوں نے پاکستان بنایا. بھٹو صاحب نے انا بنائی کہ میں ایٹم بم بناؤں گا، انہوں نے بنایا دکھایا. اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ہر صورت میں دھماکے کروں گا، انہوں نے کی. یہ بڑی بات ہے، اس پہ انا بنائیے نا. اب ان پہ کیا انا بنانی ہے کہ یہ میرا لیڈر جو ہے وہ مجھے اجازت دے گا تو میں وہ بات کروں گا. بھائی یہ تو معمولی بات ہے. اب آپ اس کے عشق میں جتنے مرضی گرفتار ہوں، لیکن کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کے عشق میں گرفتار نہ ہوں؟ زیادہ گرفتار ہوں، لیکن جو قومی فرائض ہیں ٹھیک وہ بھی تو ادا کریں. اچھا ذکی صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ کنڈی صاحب کیا پی ٹی آئی کے گورنر ہیں؟ پھر ان سے حلف لینے کیوں چلے گئے؟ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں نہیں گئے؟ دیکھیں یہ تو ایک آئینی تقاضا تھا وہاں اپیکس کمیٹی میں جانے کا. آئینی تقاضا ہے اور ادھر بھی آئینی تقاضا ہے تو گورنر ہی حلف لیتا ہے سی ایم. ٹھیک ہے نا. اب آئینی تقاضا تھا اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جانا بھی. ہاں بالکل جانا چاہیے تھا. میں یہ ذرا کائنڈلی بتائیں. یہ میں کہتا ہوں کہ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ملکی مفاد میں، یہ اچانک ملکی مفاد میں یہ میٹنگ انہوں نے اچانک رکھی. نہیں اچانک نہیں رکھی تھی سر، ابھی حلف بھی نہیں لیا تھا، اناؤنس تھی ڈیٹ اس کی. سر انہوں نے کہا ہے، چیف منسٹر صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کو ہمارے مفادات کے خلاف باتیں وہاں پر ہونی تھی اور وہ ملک کے انٹرسٹ میں نہیں تھی. یہ انہوں نے کہا کیونکہ آپریشن کی بات وہاں پہ ہوتی ہے. وہاں پہ ان کی جہالت جو ہے دہشت گردوں کی ٹی ٹی پی کے حوالے سے، جو یہ جہالت کا ثبوت پہلے بھی اس جماعت نے دیا ہے، اب بھی دینا چاہ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ جی جو بھی بندہ بدماشی کرے گا پاکستان کے ساتھ، اب ہارڈ لائن سٹیٹ تو سامنے آئے گی. اب دیکھیں خواجہ کبھی تاریخ میں ہوا ہے کہ طالبان کی حکومت ہے وہاں پہ کے پی کے میں، ہاں جی، اور آپ کا وزیر دفاع وہاں سے اٹھ گیا جب اس نے کہا نا کہ ہم کوئی اور راستہ، انہوں نے کہا چاہو پہلے کچھ اور کر لو پھر کریں گے گل. اب دیکھیں یہ رویے ہیں. سر جی وہ جو ان کے مولانا یعقوب ہیں وزیر دفاع، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے نا پورا تعاون کریں گے جنگ بندی کا، اور دو ہمارے یہ دہشت گرد وغیرہ جو یہاں پر ہیں ہم ان کو کسی صورت میں بھی ادھر نہیں جانے دیں گے. یہ انہوں نے ان کے سٹیٹمنٹ اب آگئی. اگر وہاں یہ صورتحال ہے، افغانستان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہمارے اپنے لوگوں کو تو سمجھنے کیوں نہیں آ رہی؟ ان کو زیادہ سمجھنا چاہیے. یہ دیکھیں میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں. جی سر تاڑے کو سارا ٹائم. دیکھیں یہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی میں جو کے پی کے اندر ہو رہی تھی. اچھا ذکی صاحب ایک رکیں ذرا، میرا خیال ہے کہ آپ کھل کے بات کیجئے گا. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد جو ہی آؤں گا تو آپ کے پاس حق محفوظ ہے کہ آپ پورے اپنے حقوق کے ساتھ علمبرداری کرتے ہوئے عشق عمران میں گرفتار ہو کر قوم سے خطاب فرمائیے گا، 2-4 منٹ جو بھی آپ کر سکیں.
नाज़रीन ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो माइक जो है जनाब अमीन ज़की साहब को देंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अमीन ज़की साहब गुफ्तगू कर रहे थे और यकीनन मैं समझता हूं कि मुलाकात के हम हक में हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए, लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती तो आपको अगर महसूस होता है कि मुल्क सफ़र कर रहा है, अगर नवाज शरीफ अपनी बीवी को छोड़कर, बीमार कैंसर ज़दा बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आ सकता है, अगर शहबाज शरीफ जेल में जा सकता है, अगर फरियाल तालपुर को उठाया जा सकता है, अगर हमजा शहबाज को जेल में ले जाया जा सकता है, अगर मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जा सकता है जेल से, तो फिर ये तो छोटी छोटी बातें हैं मुलाकात का ना होना। तो मुझे बताइए ज़की साहब, उन्होंने तो कभी पाकिस्तान की सालमियत या दहशतगर्दों के हक में बात नहीं की। अच्छा, ये मैं एग्जाम्पल सामने, जो एक कॉन्सेप्ट लोगों को दे रही हैं हमारी हुक्मरान जमातें, तहरीक इंसाफ, इमरान खान है, आप ये देख लें, आप भी कुछ अर्सा रहे हैं पीटीआई में शुरू में, इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है बाहर की दुनिया में। ठीक, बताएं जी जरूर। मतलब जिस तरह के वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। इसके अलावा शौकत खानम हॉस्पिटल है, फिर पिशावर बनाया, दूसरा तीसरा। नहीं, ये तो मतलब पाकिस्तान अगर खान साहब यही करते रहते ना तो वो बेहतर था, तो कमाल थे। आगे सुन ले मेरी बात कि आप इमरान खान के बाहर के मुल्कों में कहीं भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ना उसने बाहर खरीदी है, जो कुछ है पाकिस्तान के अंदर। सरोदा केपी के नल की तलक। अच्छा सुन लेना, नहीं आपने कहा ना कि सवाल गंदम जवाब चना, और जो मतलब वहां पे अपने ये जो हमारे दूसरे जितने सियासतदान हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज बाहर हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान से वो डरते हैं ना। ज़की साहब मेरी पहले गाल सुन लो जी। मशकूर साहब, मैं ना ज़की साहब से ना 3 सेकंड के लिए मैं बात करना चाहता हूँ जी, करें ना। वो ये कि नंबरदार दा मुंडा हो गया फेल, ठीक है। अब जब फेल होया ना तो अब उसको पता था अब्बा जी ने छड़ना नहीं, तो वो घर में एंटर हुआ तो बाप ने पूछा बेटा तेरा की बनया है, वो कहना जी फलाने थानेदार दा मुंडा भी अब्बा जी फेल हो गया। अच्छा, वो यार तू अपना दस, ओ जी फलां तहसीलदार दा मुंडा भी फेल हो गया। ਉਹ 5-6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਫਿਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। नहीं, ये देखें मेरी बात सुने, आपने की है कि पीटीआई दहशतगर्दों की हमायत करती है। बिल्कुल करती है। अगर इमरान खान या पीटीआई, सर आप लब्बैक वालों की हमायत कर रहे हैं, मैं तो ये बात नहीं करना चाह रहा था, क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुने, अगर ये हम पाकिस्तान के अंदर जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में बहुत कमी वाक़या हुई थी, ठीक है, नंबर 1। अब ये है, और वो आपको मैं बात बताऊं जरा, ये सोच लीजिए, वो दहशतगर्दी इसलिए कम हुई थी कि हमारी फोर्सेस ने कुर्बानियां दी वहां जितनी दी। हाँ, और फिर मिल के ऑपरेशन ज़र्ब-ए अज़ब हुआ, ऑपरेशन ज़र्ब-ए अज़ब हुआ। देखिए हमारी, अब आप करने नहीं दे रहे। देखें हमारी जो जितनी फोर्सेस हैं उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, वो आज तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रही हैं। अब देखें इमरान खान ने अंदर से बड़ा अच्छा मैसेज, मैं खुद बड़ा तनकीद भी करता हूं अपनी पार्टी के ऊपर, आपको भी पता है, लेकिन इमरान खान ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि यार उनके साथ मुज़ाकरात करें। इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें, हालांकि वो दहशतगर्दों को तो नहीं कह रहे सर। 15 साल से किसकी गवर्नमेंट है? और अफगानिस्तान, मुझे बताइए यार, आपको किसने रोका था? अफगानिस्तान पे जो गवर्नमेंट 15 साल से आपकी गवर्नमेंट है, वहां पे है ना, कंसिस्टेंसी के साथ। नहीं देखिए, ये तो हमारा पाकिस्तान का वफाक जो है हमारा, वो करता है मुल्क के साथ डायलॉग, वो एक सूबा नहीं कर सकता। सर सूबे में जो लोकल एलिमेंट है, लोकल एलिमेंट से वो करते हैं। आपने अपनी पुलिस की रिफॉर्म्स नहीं की वहां पे। देखें जवाब भाई, वो वफाक करता है मुल्क के साथ, दूसरे मुल्क के साथ उसकी होती है। अब जब ये बात इमरान खान ने कही तो ये मजाक उड़ाया गया, ठीक, और नून लीग के लोगों ने, मिनिस्टरों ने कि जी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें, ठीक। अब फिर मुज़ाकरात हुए, तालिबान से हुए, अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट से हुए मुज़ाकरात, और सब ने यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी के कामयाब हुए, और अल्लाह करे कामयाब हूँ, ठीक है। और इसके बाद अभी इन्होंने आगे भी एक डेट है, वहाँ भी करने हैं इन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब, ये इमरान खान ने एक लाइन दी
اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، مذاکرات ہوئے اور انشاءاللہ تعالی یہ جائیں. بلکہ میں نے اس مذاکرات پہ میں 1 منٹ لوں گا. جی پلیز. میں نے بھی اپنا پیغام دیا اپنی پارٹی کو کہ اگر عمران خان نے یہ کہا ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں مذاکرات، تو عمران خان کو بھی چاہیے وہ سیاسی فورسز کے ساتھ اپنے مذاکرات کرے، بجائے اس کے وہ فوج کے بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں. اسٹیبلشمنٹ بھی کے ساتھ بھی ہو جائیں گے، لیکن پہلے سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کریں اور ملک کے لیے کریں. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا پروفیسر صاحب، یہ ذرا بتائیے کہ اب 15 سال سے وہاں پہ کے پی کے میں گورنمنٹ ہے ان کی پی ٹی آئی والوں کی. جی جی. اب یہ ہمیشہ 30 سال 40 سال 30 سال 40 سال گنواتے ہیں، شہباز شریف کے، نواز شریف کے، محترمہ بے نظیر کے، کہ ان جماعتوں نے 40 سال حکومت کی. اگر آپ گن کے لے لینا تو نواز شریف کی ٹوٹل گورنمنٹ 11.5 سال بنتی ہے. 11.5 سال چیف منسٹری ہیں اس کی پاک ہے وچ 2. اب مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ان کی تو تسلسل کے ساتھ وہاں 15 سال گورنمنٹ، تو ان 15 سالوں میں اس صوبے کا جو حال انہوں نے کر دیا ہے، تو اب بھی عوام جس طرح سے یہ شو آف کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عوام کی تقلید ہے پوری، تو وہ ذرا بتائیے وہ کیوں ہے ایسا؟ کیا عوام اتنے ہی وہ ماشاءاللہ ہیں؟ نہیں جی، عرض یہ ہے، آپ نے بتایا کہ 15 سال سے ان کی حکومت ہے اور وہاں پر تو اب امن عامہ اتنا اچھا ہونا چاہیے تھا، کنٹرول ہر چیز ہونی چاہیے تھی، کرپشن بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، راستے بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے تھے، اور جو افغانستان کے ساتھ معاملے تھے بلکہ وہ بہت اچھے بہتر ہونے چاہیے تھے. لیکن وہاں تو ہر چیز جو ہے نا، دیکھیے نا، خرابی کی طرف چلی گئی ہے. اور وہ اس لیے جا رہی ہے کہ معاف کیجیے گا کہ جب آپ رسا کشی کرتے ہیں وفاق کے ساتھ رسا کشی کریں گے تو رسا کشی کا تو انجام یہی ہوتا ہے نا، ٹگ آف وار میں کہ 2 قدم پیچھے 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے 2 قدم آگے، تو مسائل تو الجھتے جا رہے ہیں. ہاں بالکل. اور یہ مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. اور جب رسا کشی کریں گے 26 نومبر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، پھر 9 مئی آپ کریں گے. اور پھر دوسرا سر یہ ہے، ایک معاف کیجیے گا، آپ پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو آپ کو تو بہت بڑا دل رکھنا چاہیے پاکستان کے لیے. ٹھیک بات. اور اگر پاکستان کے لیے آپ کو کوئی قربانی دینی پڑتی، معافی اگر مانگنی پڑتی ہے، تو 5000 دفعہ میں مانگنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تاکہ پاکستان کے لوگ سکھی اور آگے بڑھ کے وہ کام کر سکیں. تو سر جی یہ تو معاملات ہی بالکل سنگین ہو رہے ہیں اور اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. اور ابھی میرے محترم بھائی نے فرمایا کہ جی ان کے کرپشن وغیرہ کا کوئی معاملہ اور یہ کوئی جائیدادیں نہیں ہیں. معاف کیجیے گا، یہ توشہ خانہ، واٹ از توشہ خانہ؟ ایک پرائم منسٹر کا کیا کام ہے کہ جو وہ مطلب ہے کہ دوسروں کو کہتا ہے وہ بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے، میں نے اس کو اندر کر دینا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور پھر توشہ خانہ سے جو چیزیں ہیں آپ ان کو بیچ رہے ہیں لے کے. بجائے اس کے آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے. اگر خریدی ہے تو گھر میں رکھیں. نہیں سر، خریدنے کا مطلب وہ توشہ کیا ضرورت ہے آپ کو پیسے کی؟ آپ وہ پیسہ اسٹیٹ کا ہے، توشہ خانہ اسٹیٹ کا ہے، آپ اس کو اس سے کیوں چیزیں لے رہے ہیں؟ پھر آپ جا کے وہاں گھڑیاں بیچ رہے ہیں. نہیں سر، میں کوئی بڑی بڑی گاڑیاں، سر جی میں جو بھی ہے وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے ملک کے لیے. سر یہ قوم کی امانت ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ آپ وہاں سے گھڑیاں لے کے ملی ہیں تو آپ ان کو بیچیں اور پھر مارکیٹ میں جائیں اور پھر مطلب ہے. تو ایک پرائم منسٹر کا عہدہ بہت بڑا ہے. دیکھیے قائد اعظم کے متعلق آپ نے دیکھا، بھٹو صاحب کے بارے میں دیکھا ہے، کوئی آدمی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے مالی. اور یہ بڑے سیاست ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں کرپشن نہیں کریں گے تو بہتر ہے، یہی چیز آپ کے لیے بہتر ہے. اچھا یہ تو ہوگی یہ بات. اب بن ذکی صاحب مجھے بتائیں کہ اپروکسیمیٹلی آپ کو لگتا ہے آج کے واقعے کے بعد کہ جی سہیل افریدی ہو سکتا ہے رات کو جا کے کابینہ اناؤنس کر دے تاکہ آگے معاملات بڑھ سکیں، تاکہ صوبہ سفر نہ کرے؟ لگتا ہے آپ کو؟ اور آپ مشورہ کیا دیں گے؟ نہیں، میں لگتا تو کچھ مجھے اور ہے، لیکن میں مشورہ یہ دوں گا کہ کیبنٹ بنانی چاہیے اسے، تاکہ جو کام رکا ہوا ہے، کام صوبہ سفر کر رہا ہے نا. ہاں مطلب ساری نہ بنائے کیبنٹ، 10-12 جو اہم، 4 ہی بنا لے، پھر اس کے بعد آگے بڑھ جائیں. نہیں 8-10 قانون بنا لے. ہاں جی 8-10 جو اہم منسٹری ہیں وہ کر دینی چاہیے، اناؤنس کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فلسطین والا معاملہ
ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اسرائیل جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، وہ کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی اپنا شعلہ وہ بھڑکا رہا ہے، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے دیکھیے فلسطین کے حوالے سے؟ دیکھیے نتائج تو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے غزہ کا حال کیا، جو انہوں نے سیریا کا حال کیا، جو انہوں نے لیبیا کا حال کیا، جو انہوں نے عراق کا حال کیا، اور جو انہوں نے گلف سٹیٹس کا حال کیا ہے، وہ آپ کے سامنے تو ہے۔ اور وہ دیکھیے کہ غزہ کا حال جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس امن معاہدے پر عمل ہو جاتا ہے تو 25-30 سال تو اس جو نسل ہے جو وہاں کی، اس کا وہ انہوں نے اپنے لیے راستہ بنا لیا ہے اسرائیل نے، کہ کوئی ان کو بات کرنے کے لیے بھی، ان کے خلاف اٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ 25-30 سال ان کے آرام سے نکل جائیں گے، اور لیڈرشپ کا فقدان ہو جائے گا۔ لیڈرشپ کا فقدان ہے، کوئی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے جو وہ چاہتے تھے انہوں نے اس کو اچیو کر لیا ہے، خوف اتنا پھیلا دیا انہوں نے اچیو کر لیا ہے، نسل کشی اتنی زیادہ کر دی ہے کہ اب وہاں پر ان کے سامنے کوئی مزاحمت ہی نہیں ہوگی۔ 25 سال 20 سال تو معمولی بات ہے۔ یہ بڑی زبردست آپ نے نشاندہی کی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو اس وقت چاہیے یہ تھا کہ وہ اکٹھے ہوں، ریزنیبل بات کریں، سائنس، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، اسپیس اور ترقی جو ہے دنیا میں جو فنون حرب ہیں، جب تک کہ وہ ان معاملات کو سیریس ہو کے پوری مسلم ورلڈ جو ہے نہیں سوچے گی، اس وقت تک جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور یہ دیکھیے جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے، ٹرمپ نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں، جنگ رکوائی ہے، ہماری انڈیا کی جنگ رکوائی ہے۔ تو ٹرمپ ٹھیک ہے، بعض دفعہ نان سیریس تو لوگ سمجھتے ہیں ان کو، لیکن میں کہتا ہوں ان کا رول بھی بہت بڑا ہے دنیا میں، امن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ان حالات میں، جبکہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی حالات نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اس کے ابھی ان کا کام جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے پاور ہیں، سپر پاور ہیں، اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے اب دنیا میں امن کو بروئے کار لائیں، اور دنیا کے جو غریب اور جو نادار، بھوک سے، بیماری سے جو مجبور لوگ ہیں دنیا میں، ان کے لیے وہ کام کریں۔ یہ ان کا کام ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کو یہ دیکھیں سر، پاکستان نے اپنا رول بڑا امپورٹنٹ پلے کیا ہے، جو یونائٹڈ نیشنز میں ہر وہ رول پلے کیا ہے جو دنیا میں امن کے لیے ہو سکتا ہے، اور ہم کر رہے ہیں بڑی جاں فشانی کے ساتھ۔ ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے، انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن کی جو ضابطے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کی جو ایک لیگیسی ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس میں پاکستان نے ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ ایک تو شہباز شریف ٹھیک ہے، ناقد انسان کو ہونا چاہیے، جی جی، لیکن تعمیری تنقید ہونی چاہیے۔ جی جی، مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس وقت جو اپنا معاہدہ ہوا، اس پہ امن معاہدہ، ٹرمپ نے بڑھ چڑھ کے امن قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ کے پاکستانیوں کی بھی تعریف کی۔ اچھا، امن پیدا کرنے کے لیے یا امن قائم کرنے کے لیے کچھ ایسے سٹیپس لینے پڑتے ہیں جس طرح کہ ٹرمپ نے کیے ہیں۔ جی جی، وہ پنڈ دا چودھری ہوندا ہے نا، وہ بدماش نو بھی پچکار کے وہ کام لینا ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، تو یہ چودھری ہے دنیا کا، جی بالکل ہے، تو اس نے اسرائیل کو بھی تو پچکارنا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، اس نے کیا، ہم نے اپریشیٹ کیا۔ جی جی، اب آپ دیکھ لیں، وقت آیا ہے، ہم نے پی ٹی آئی کی تنقید دیکھی، لبیک والوں نے تنقید کی، یا جتنی بھی جماعتیں یہاں تھیں انہوں نے تنقید کی کہ جی پاکستان پتہ نہیں بک گیا ہے یا کیا ہوا ہے، تسلیم کر لیا، قائد اعظم کے اصولوں کے خلاف چلے گئے۔ لیکن ہم نے بینے ہی دیکھا کہ جو ہی غزہ میں دوبارہ انہوں نے شروع کیا تو مذمت آئی، ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی مذمت آئی، ہمارے خارجہ محکمہ کی طرف سے بھی مذمت آئی۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم تو جتنے جوگے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، تے کدی تسی بھی ہس پیا کرو، کدی تسی بھی شہباز شریف دی تعریف کر دیا کرو، پوری دنیا کر رہی ہے۔ عرض یہ ہے، آپ نے جو بات فرمائی ہے، پاکستان ہیز ڈن اے گریٹ جاب، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے رول پلے کیا وہاں پر، اور جو انہوں نے اپنی عزت اور توقیر پاکستان کی کروائی ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، اور جو ہماری اور دفتر خارجہ وغیرہ کا جو کام ہے، انہوں نے بہت پاکستان کی عزت اور توقیر کے لیے کام کیا ہے۔ اب اس میں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ انڈیا جیسا کنٹری ان کی چیخیں نکال دی آپ نے، جو اتحادی تھا، اب اس کا مقام دیکھیے کہ وہ کہاں پر کتنے درجے نیچے جا چکا ہے۔ اور ٹرمپ ان کو جو، اور مودی جو ہے ٹرمپ سے بات کرتا ہے
اور ٹرمپ اگلے دن سٹیٹمنٹ بتا دیتا ہے, جاری کر دیتا ہے کہ مودی نے کہہ دیا کہ میں رشیا سے تیل نہیں خریدوں گا. یار سوچے ذرا. اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. آپ جنگ نہیں کرنی. دوبارہ اس کو ہدایت کی ہے, تنبیہ کیا اور کہہ دیا کہ میں نے ان کو کہہ دیا. تو یہ پاکستان کا جو رول ہے, کیا بات, خدا را آپ بالکل اگنور نہ کریں. اور ان حالات میں پاکستان کو کھڑا کرنا, یقین کیجئے اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ سفیر ہیں فلسطین کے, انہوں نے پاکستان کی بہت تعریف کی ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ہی تو ایک طاقت ہے, ٹھیک, اللہ کی دی ہوئی طاقت پاکستان کے پاس ہے. ان سے بھی ذرا پوچھ لیں جی بالکل, یہ کیا کہتے ہیں. بسم اللہ. ذکی صاحب ذرا مجھے بتائیں کہ ہاں پلیز پلیز. پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہوئی ہے اس جنگ کے بعد. ٹھیک ہے. اور ہمارے آرمی چیف جو کہ اس وقت فیلڈ مارشل ہیں, ان کی کافی محنت اور ان کی ایک ذہانت جس سے ہم نے یہ جنگ جیتی. ٹھیک ہے. اور خود انڈیا کی فوج نے مانا کہ ہمارے 7 جہاز گرائے گئے. تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے عزت دی پاکستان کو, اور اس میں پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو, سارے اس کو. پر نہیں, ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان شہباز شریف کی بھی اس میں کہ دیکھیں نا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ مجھے, ایک بچے کو نہیں پتا کہ کب اس کو مائک دے دیا جائے. ہاں جی, تو اس نے تیاری نہیں کی ہوئی. اس کا کانفیڈنس دیکھیں شہباز شریف کا, کہ جب ٹرمپ نے, حالانکہ سپیچ تو ٹرمپ کی تھی, انہوں نے کہا جی, ٹرمپ صاحب نے ان کی تقریر کے بعد کہا کہ ہون تے رائے نہیں کیا کچھ, نتھنگ ٹو سے نو. ہون گھر گھر چلیے. پھر جو یہ معاہدہ ہوا ہے فلسطین, سر شہباز شریف پہلے اس سے ہوتے گل کر, اور شہباز شریف صاحب نے, شہباز شریف کی سپیچ جو ہے, ہاں سپیچ, اور انہوں نے شہباز شریف نے کافی رول پلے کیا ہے, اور وہاں پہ معاہدہ ہو گیا اب. لیکن ابھی بھی اکا دکا جھڑپیں ہوتی ہیں, فلسطینی بیچارے وہاں ان کو شہید کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کرے گا ایسا ایسا اس کے اوپر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کر دے, لیا جائے, تاکہ بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں, ان کے بڑے ماں باپ شہید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہاں امن ہو, اور فلسطین کو بہت سارے ملکوں نے تسلیم کیا, اور امن کے لیے کوششیں کرنے والوں کو اللہ کامیاب کرے. اور ویسے جی میں ایک بات اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. کہ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ خود اس کو نگرانی کر رہے ہیں اس معاملے کی کہ خراب نہ ہو. ان کا سن ان لا جو ہے وہ اس کی خصوصی طور پر ان کی مانیٹرنگ کر رہا ہے. اور حماس کا جو ہیڈ ہیں وہ بھی مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو کوشش کر رہے ہیں کہ اب آئندہ ایسی کوئی بات نہ ہو پائے جس سے امن کو خطرہ ہو. تو یہ کوششیں ہی ہو سکتی ہیں نا جی, ہمارے پاس تو سر چوائس ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہم تو بات ہی صرف یہ کرتے ہیں کہ خدا را ان کی مزید نسل کشی جو ہے نا وہ ختم ہو, وہ بند کی جائے, وہ بند ہو جائے. اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی بڑی کوششیں ہیں, اور دوست ممالک کی بڑی کوششیں ہیں, اور چائنا کی ایون بہت کوششیں ہیں, ہمارے دوست ملک ہیں سارے, ان کی بڑی کوششیں, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. پاکستان کو ہمیشہ ہونا چاہیے. اچھا ذکی صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ پروگرام کے آخر میں ایز اے گڈ جسچر آپ قوم کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے اگر کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے, اس میں پوری قوم کو میں سمجھتا ہوں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ تنقیدی معاملات لیے جائیں, کیونکہ ہمارے بس میں صرف اتنا ہی ہے کہ ہم وہاں امن قائم کروا سکتے ہیں. دیکھیں, یہ پورا پاکستان چاہتا ہے, تمام سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ فلسطین میں امن ہو, تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ امن ہو وہاں پہ, اور جو جنگ ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. جنگ سے فلسطینی کی جس طرح کے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے, تو یہ امن ہونا چاہیے. اور یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں, جی پروفیسر صاحب, معاہدہ ہوا ہے, اللہ کرے کہ یہ معاہدہ جو ہے نا یہ کامیاب ہو. آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ اسی فلسطین کے حوالے سے. فلسطین کے حوالے سے کوئی آخری اپنا قوم کو آج کے آخر میں پروگرام کے کوئی امن ہو سارا تھنکنگ. سر جی قوم کو تو پوری ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. بالکل ساتھ, کے پی کے کا جو صوبہ ہے قوم ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں وہاں پر, اب مجھے نہیں پتا, میں وہاں نہیں گیا, لیکن اس کو ڈیوائیڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اوپینین کو پاکستان کی طرف سے یونانی جانا چاہیے, اور ہمارے سپاہ سالار اور ہمارے پرائم منسٹر, اور میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی کاوشیں ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب, جناب امین ذکی صاحب. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے جو سوالات کیے, جو آپ کے دل اور دماغ میں تھے, ان کے جوابات جو ہمارے مہمانان گرامی نے دیے وہ کس قدر مدلل تھے. مجھے اور میری ٹیم کو آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان
زندہ باد۔ ہمیشہ زندہ باد۔